بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد. Assalamu alaikum viewers and welcome to program 2 Kitab al-Khums al-Lummat al-Dimishqiyya with our respected scholar and teacher Sheikh Adil. Assalamu alaikum Sheikhna, how are you? If you'd like to begin, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق اللہ العلی العظیم. اس کے بعد ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ہے کتاب خمس کے سلسلے میں، اور آج یہ دوسرا لیسن ہے اور دوسرا یہاں پہ ہم سیشن ہے جو کتاب خمس کے سلسلے میں ہے، اور بہت ہی اہم کتاب ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے. اور اس کے پہلے سیشن میں ہم نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اور اب جو دوسرا سیشن ہے وہ شروع ہو رہا ہے. How many things are obligatory in khums? 7 things. 7 things. So, which are these? Ghanima, minerals, treasures, profits, makasib. Also those minerals that are obtained through diving under the deep waters. Yeah, those. And also we mentioned a land that belongs to a non-Muslim living in the government, under the government of a Muslim country. Mm-hmm. And treasures, hidden treasures that have been recovered in a Muslim country and a non-Muslim country, the rulings with that. So there's 7 in total. I think we've covered 2. There are many benefits and advantages of khums as well. Do you know how many we have mentioned in our last session? Yeah, the first program, Sheikh, he mentioned around 12 benefits in light of the traditions. Would you like me to summarize some of them? Yes, summarize, please. One of the first ones that was mentioned was that by paying the khums, one purifies their children and their wealth. It brings barakah to the wealth. And then you quoted a hadith from our Imam Rida alayhi salam, in which he says, Inna al-khumsa awnuna ala dinina wa ala iyalatina wa ala mawalina. That the khums indeed assists us and our religion, and it also assists our family members and our followers. So khums is a means of a social welfare system to help the followers of Ali Muhammad and to help society in general. So this is another benefit. You also mentioned another tradition, again from the 8th Imam alayhi salam, which he says that khums are the keys. Though the person who pays khums, this is the keys to their wealth. So again, it opens the door to wealth. It brings blessings and barakah to the wealth. You also mentioned that the one who spends money and pays his khums, it erases his sins as well, and he becomes the Imam alayhi salam becomes his guarantor on the day of Yawm al-Qiyamah for his Jannah. He becomes a dhamin for the one who offers the khums. But I think one of the ones which I found really interesting was that the one who pays the khums from his after every year, he enters the du'a khair of the Imam of the time alayhi salam, which I think is really interesting. You also mentioned that
The benefit, yeah, you also mentioned that khums is a demonstration of one's loyalty and loyalty to the covenant that he made with Allah subhanahu wa ta'ala as well. So you mentioned the philosophy and the many benefits as well. Alhamdulillah, ahsan, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَالرَّابِعُ أَرْبَاحُ الْمَكَاسِبِ مِنْ تِجَارَةٍ وَزَرَاعَةٍ وَغَرْسٍ وَغَيْرِهَا مما يكتسب من غير الأنواع المذكورة قسيما ولو بنماء وتولد وارتفاع قيمة وغيرها خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع. ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ہے کتاب خمس کے سلسلے میں. خمس کا مطلب یہ ہے کہ 1/5 آف یور سیونگ. آپ نے جو کمائی کی ہے آپ کے سرمایے میں سے، یعنی خمس کا جو سسٹم ہے اس سسٹم میں یہ ہے کہ آپ نے سال بھر کے خرچے کے بعد اور اخراجات اور ایکسپنسز کے بعد جو ابھی آپ کے پاس بچ گیا ہے. خمس کا معیار سیونگ کے اوپر ہے کہ آپ کے پاس ابھی کتنی سیونگ ہے. فرض کیا اگر کسی کی فرسٹ آف دا منتھ آف رمضان کسی کی اگر تاریخ ہے، تاریخ خمس ہے، اب وہ 29 اس کو شعبان کو یا 30 کو دیکھے گا اور سارے اپنی جو کیلکولیشن ہے اس کو کرے گا. اس کے بعد دیکھے گا کہ میرے پاس اب سال کی گردش میں ٹوٹل ایکسپنسز کے بعد میرے پاس 100 پاؤنڈ فقط بچا ہے. 100 پاؤنڈ جب بچ گیا ہے، خرچہ میں نے سال پورے کا کیا ہے، اب وہ 100 پاؤنڈ بچا ہے تو اس کا کتنا خمس ہوگا؟ 20 پاؤنڈ. 20 پاؤنڈ جو ہے نا، چونکہ 1/5 ہم نے نکالنا ہے، یعنی 20% ہم نکالنا ہے. تو یہ 20% کیا ہے آپ کا؟ وہ خمس بنے گا جو آپ نے دینا ہے. چلیں 100 پاؤنڈ نہیں، آپ کے پاس 1 پاؤنڈ ہے، اونلی 1 پاؤنڈ you have your saving. تو کتنا اس کا ہو کے جائے گا؟ 20 پینس. کسی کے پاس 20 پینس سیونگ ہے، 20 پینس اگر کسی پاس سیونگ ہے تو کتنا خمس ہوگا؟ 4 پینس. کسی کے پاس 5 پینی سیونگ ہے تو کتنا ہو جائے گا؟ 1 پینس. ایک چھٹانگ نمک بھی آپ کے پاس سیونگ ہے تو اس کا آپ کو خمس دینا آپ کے اوپر واجب ہے. تو یہ پہلے ہم نے جو 3 اس کے بتا دیے ہیں کہ خواہ اس کا تعلق غنیمت سے ہے یا غوث سے ہے یا معدنیات سے ہے. یہ تینوں پہ ہم نے پہلے جو ہے ڈسکشن کی ہے کہ خمس واجب ہے 7 چیزوں کے اوپر، اور 7 چیزیں جو واجب اسلام نے قرار دی ہیں یہ اپنی طرف سے ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ ساری کے ساری کیا ہیں؟ روایات ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے صریحاً آیت میں فرما دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ کوئی بھی آپ کو یو گین ایوریتھنگ، وہ جو آپ کی بینیفٹ جس سے آپ حاصل کر رہے ہیں، جو آپ کی سیونگ میں آ رہا ہے، جو آپ obtain کر رہے ہیں سال کے اخراجات کے بعد، اس کا کیا ہے؟ آپ نے 1/5 ادا کرنا ہوگا، جس کو خمس کہتے ہیں. روایات اس میں ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں تو اتنی تاکید ہے، بار بار بتایا گیا ہے، خمس کے بارے میں نہیں. وہاں پہ بھی جو تاکید کی گئی ہے اس لیے کہ موسٹلی وہاں کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ زراعت پہ وہ لوگ تھے اور یہاں پہ نصاب ایک الگ سے تھے اور بھیڑ بکریوں کے لوگ کاروبار تھے اس بنیاد پہ. لیکن جو خمس کا ہے، خواہ وہ 1 دفعہ ہو یا 10 دفعہ ہو، وہ فقط یہ ہے تاکہ حکم کو بتانا ہوتا ہے. باقی ساری اس کی تاکیدات ہوا کرتی ہیں، ایمفیسس ہوا کرتا ہے. روایات میں اس قدر اس کی تاکید کی گئی ہے کہ خمس اگر آپ کا نکالا ہوا مال ہے، زکوٰۃ جس مال سے آپ نے نکالی ہوئی ہے، وہ اگر تہہ سمندر میں پڑا ہو تو وہ مال آپ کا ضائع نہیں ہونے والا ہے. لیکن جس مال سے آپ زکوٰۃ اور خمس ادا نہیں کرتے ہیں وہ آپ بے شک سیفوں کے اندر بند بھی کر دیں. روایات نے اس کی صراحتاً بتا دیا ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی وہ روایت کہ آپ نے جس کا کچھ حصہ بھی پچھلی دفعہ بھی ہم نے عرض کیا اور ابھی آپ نے انگلش میں اپنے
جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کے لیے بھی آپ نے بتا دیا، یا جو انگلش جو ہمارے ناظرین ہیں بولنے والے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے کہ ایک آدمی وہ تاجر تھا. چونکہ یہ آج ہماری ڈسکشن جو ہے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ اس لحاظ کے ساتھ ہے کہ ہم 95% لوگ اسی میں ہیں مبتلا بے جو مسئلہ ہے اس وقت، اور سارے کے سارے ارباح المکاسب اور جس لحاظ کے ساتھ بھی ہم رب حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں، کا مکسب کے ذریعے، کار کے ذریعے، کام کے ذریعے، اور کوئی اگر آفس میں کام کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کاریگر ہے، اسی طرح کوئی بھی جس لحاظ کے ساتھ تقریباً 95% ہم انہی جو آج ہماری جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے چوتھا مسئلہ ہے ارباح المکاسب کا، اس میں ہم لوگ شامل ہیں. تو امام علیہ السلام کے پاس ایک تاجر نے خط لکھا، ایک بزنس مین ہے، اس نے خط لکھا، کہا کہ اور وہ بھی تھا فارس سے، یعنی ایرانی تھا. من بعض موالی ابی الحسن رضا علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام کو خط لکھتا ہے اسی خمس کے سلسلے میں، اور حاصل کرنا چاہتا ہے اذن اپنے مولا اور آقا، اس وجہ سے کہ جو بھی امام ہوتا ہے وہ امام زمانہ ہے، وہ کیا ہے، ڈیوائن اتھارٹی اس کے پاس ہوا کرتی ہے، دین لحاظ کے ساتھ بھی، دنیاوی لحاظ کے ساتھ بھی. اس امام کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا خمس کا حقیقی معنوں میں وارث وہ امام زمان ہے جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. چونکہ اب امام موجود نہیں ہے تو لہٰذا اس وقت مجتہدین ہیں اور ان کے وکلاء ہیں کہ جو ان کو ڈسٹریبیوشن کا حق خود امام زمانہ کی طرف سے ہے. انہوں نے کہا کہ فکتب، امام علیہ السلام نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اور یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ اصول کافی میں موجود ہے. اصول کافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 547، اس میں یہ روایت موجود، اور یہ روایت تہذیب میں موجود ہے، تہذیب الاحکام میں موجود ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 389 پر یہ روایت موجود ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس اسماء قدسیہ کے ذریعے، اس میں جلال اور کمال کے ذریعے. ان اللہ واسع کریم، یہاں سے یہ بتا دیا کہ یعنی وسعت دینے والا اور شان کریمی سے سرشار ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تم اگر خمس دو گے تو اللہ تمہارے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا. دینے والا وہی ہے، وہی انسان کو بھی دیتا ہے. فرمائے کہ ضمن علی العمل الثواب وعلی الضیق الہم لا یحل مال الا من وجہ احل اللہ. فرماتے ہیں ایسا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کھلے دل والا ہے، خرچ کرتا ہے، آل محمد علیہ السلام کے حق کو ادا کرتا ہے، اسے ثواب بھی دیتا ہے، اسے وسعت بھی دیتا ہے. لیکن جو خواہ جو ہے نا وہ ٹائٹ فسٹڈ، جو بالکل جو ہے نا وہ اسی طرح کنجوسی میں بخل کی صورت میں زندگی گزارتے ہیں، تو خواہ اپنے لیے پریشانیاں ہی بناتا رہتا ہے. فرمایا کہ کوئی مال حلال نہیں ہے الا من وجہ احل اللہ، اسی صورت میں حلال ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، وہی طریقہ ہے. ان الخمس عوننا علی دیننا، یہ خمس کیا ہے؟ خمس کیا ہے؟ ان الخمس عوننا علی دیننا، خمس ہماری مدد ہے اور ہمارے دین کی لیے یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ دین کی تبلیغات کرتے ہیں، دین کے لیے مبلغین اور دین کی تشہیر، دین کی اشاعت، اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو وہاں پہ مبلغین بھیجنے ہیں، آپ کو وہاں پہ نشریات کرنی ہیں، آپ کو وہاں پہ پبلیکیشن کرنی ہے. تو یہ سارے کام نہیں ہو سکتے. آپ کو اوضاع علمیہ کی ضرورت ہے، آپ کو مدارس کی ضرورت ہے، آپ کو وہ خطباء کی. تو یہ کیا ہے کہ فرما دیا کہ یہ خمس کیا ہے؟ عوننا علی دیننا، ہمارے دین پہ بہت بڑی ایک اسسٹنس، ایک بہت بڑی معاونت کا یہ ذریعہ ہے. وَلَا عِيَالِنَا، اور ہمارے جو عیال ہیں، یعنی
یہ سادات اکرام، مومنین اعظام، یہ سارے کے سارے کہ جو عیال اہل بیت علیہ السلام ہیں اور وعلی موالینا، جو ہمارے موالی ہیں، ماننے والے ہیں، ہمارے فالورز ہیں، ہمارے محب ہیں، ان کے اوپر ایک بہت بڑی کیا ہے اعانت ہو رہی ہے، سادات پر اور مومنین پر۔ وما نبذ له ونشتری بعراضنا ممن نخاف سطوع، تو یہاں پہ یہ کیا ہے تاکہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، ایک شرافت مندانہ وہ زندگی گزاریں، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں، تو یہ ہے کہ اس بات کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ تم نے یہ خمس کیا ہے تم نے ادا کرنا ہے۔ فلا تزووه عنا ولا تحرموا انفسکم دعاءنا، یہی وہی ہے کہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ فرمایا کہ ہمیں خمس روک کر خامخواہ اپنی دعاؤں، ہماری دعاؤں کو مت روکو، اس لیے کہ خمس کیا ہے تمہارے رزق کی کنجی ہے۔ فإن اخراجہ، چونکہ اخراج خمس کیا ہے مفتاح رزقکم، تمہارے رزق کی چابی ہے، وتمحیص ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی تمہارے گناہ جل جاتے ہیں، تمہارے گناہ ختم ہوتے ہیں جب تم خمس دیتے ہو۔ وما تمہدون لانفسکم لیوم فاقتکم، اور اپنے آپ کو تم کیا کرتے ہو اس طرح آمادہ کرتے ہو کہ جب کسی کو اس وقت سارے کے سارے محتاج ہوں گے، لیکن جس نے خمس دیا ہوگا وہاں قیامت کے دن بھی وہ غنی ہوگا۔ فإن اخراجہ مفتاح رزقکم، بتا دیے یہ ساری کہ یہ تمہارے رزق کی کنجی ہے، یعنی تمہیں رزق چاہیے تو چابی دی جا رہی ہے یہ، تاکہ تم آؤ اور کھول کے رزق حاصل کرو۔ فرمایا فإن والمسلم من یفیء للہ، مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے۔ ولیس المسلم من اجاب باللسان، یہ توجہ والی بات ہے، لیس المسلم، اسے مسلمان نہیں کہتے ہیں، من اجاب باللسان، کہ جو فقط لکائی لسانی کے ذریعے، لپ سروس کے ذریعے تمہارے تو بہت لگاتا رہے، وخالف بالقلب، اور اس کا دل کیا ہے اس کی مخالفت کرتا رہے، زبان سے بہت کچھ کہتا ہے، دل سے وہ ساتھ نہیں دیتا ہے، دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے، باتوں میں وہ سب کچھ اور کام میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ مسلمان حقیقی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے دل و زبان سے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے پھر اس کے بعد فرمایا والسلام، یعنی یہ جو ہے نا وہ کلوزنگ لیٹر، اس طرح فرمایا والسلام۔ ہم نے کیا کرنا ہے، جو ائمہ علیہ السلام کی روایات ہیں اور یہ فرامین ہیں، فرمودات ہیں اور ارشادات ہیں، ہم نے ان کو اپنے لیے خزانہ قرار دینا ہے، ذخیرہ قرار دینا ہے۔ تو کیا ہے کہ ایک بہت بڑا جو چیلنجنگ ایشو ہے اس وقت کا، اور دشمن مختلف طریقوں سے حملے کر رہا ہے تاکہ نظام خمس کے جو سسٹم آف ویلتھ اینڈ مینز اینڈ کیپٹل آف اسلام ہے، اس کو ڈیمالش کرنے کے لیے، اس کو پامال کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے، چونکہ جب یہ کنگلے ہوں گے تو یہ کیا کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو خمس دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا ہے، خمس دینے سے انسان کا مال زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ایک جو سلسلہ ہے میں اس کو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ روایات بھی پیش کروں گا، لیکن تھوڑا سا ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ والرابع، اور چوتھا وجوب خمس میں سے جو اوبلیگیشن اللہ نے قرار دی ہیں، اوبلیگیٹری تھنگ ہے، چوتھی وہ کیا ہے؟ مقاصد، ارباح مقاصد، ہاں، یعنی جو بھی آپ نے مقاصد، یہاں پہ جو ہے نا وہ مصدری معنی میں ہے مقاصد، یعنی کیا ہے کہ جو بھی آپ کام کریں گے، کاج کریں گے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، جو بھی آپ کو اس میں سے بچتا ہے، سیونگ آپ کی ہوتی ہے ہر لحاظ کے ساتھ، من یہاں پہ بیانیہ ہے، یہاں پہ الرابع ارباح رب سے ہے فائدہ، مقاصد یعنی کام سے، جو بھی آپ کے کام کاج ہیں اس سارے کے سارے سے، ٹھیک ہے، ساری جتنی ورکنگ کلاس ہے
ورکنگ کلاس ساری کی ساری اسی میں آ گئی. کس لحاظ سے ورکنگ کلاس ہے؟ جو لحاظ کے ساتھ بھی جو بھی کام کرنے والا ہے، جسے بھی سیونگ ہونے والی ہے، سارے کے سارے وہ اس چوتھی کلاس میں آتے ہیں، اور 95% ہم لوگ اسی میں شامل ہیں. ارباح المکاسب کیا کیا ہیں؟ ارباح المکاسب من تجارت. آپ کو کوئی بزنس ہے، بزنس کو دیکھا جائے گا، تجارت آپ کی ہے، تجارت میں آپ نے سال پورا کام کیا، اس سے جو بچت ہے آپ کو جو ہے نا 1/5 ادا کرنا ہے. وزراعت، سارے لوگ تو تجارت نہیں کرتے ہیں، کچھ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، وہاں پہ کام کاج کرتے ہیں، فصلوں کو آباد کرتے ہیں، یہ دانے، یہ پھل فروٹ، یہ سارا وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے زمیندار ہیں، زمینیں ہیں اور کشتکار ہے، ان کے ذریعے زراعت ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں. تو اس سلسلے میں وہ ہیں لوگ، فرمایا کہ اس سلسلے میں بھی آپ کے دیکھا جائے گا کہ 1/5 آف یور سیونگ اس میں بھی آپ نے ادا کرنا ہے. وہ غرض آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ کیا ہے، آپ نے کھیتی باڑی کی، آپ نے کوئی چیز بوئی ہے، مثلا آپ نے کسی نے مالی نے ایک گلستان آباد کیا ہے، ایک باغ لگا دیا ہے، ایک بہت بڑا گارڈن ہے، وہاں سے بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، لوگ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کے یہ بھی تو ایک سلسلہ ہے. اسی طرح وہاں پہ بڑے بڑے سیبوں کے اچھے درخت ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ کینوں کے باغات ہیں، یہ مختلف سارے اس سلسلے میں اس کو بھی شامل ہے. وغیرہ اسی طرح کوئی اس کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک بزنس مین ہو، ہر ایک کے پاس زمین ہو، وہاں پہ وہ کاشت شروع کر دے اور وہاں پہ وہ باغبانی کرتا رہے اور بڑے بڑے فروٹوں کے جو وہ باغات اس کے پاس ہوں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. وغیرہ ایک آدمی لیبر ہے، لیبر کلاس میں ہے، ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے، ایک آدمی کاریگر ہے، ایک آدمی آفس میں بیٹھا ہے، ایک آدمی سیکٹری ہے، خواہ وہ جو ہے نا وہ 4 کلاس کا ہے، 10 کلاس کا ہے، 14 کا ہے، 18 کا ہے، 20 کا ہے، 22 کا، جو بھی ہے سارے کے سارے اس کیٹیگری میں غیرہا میں آ جاتے ہیں کہ جتنے بھی محنت اور مزدوری کرنے والے لوگ ہیں سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. وہ اپنا حساب کریں. یہ نہیں ہے کوئی ایکسکیوز بنائے کہ میری تو زمین ہی نہیں ہے، میرا تو باغ ہی نہیں ہے، میرا تو بزنس ہی نہیں ہے، لہٰذا مجھے خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کھاتے ہیں یا نہیں؟ آپ پہنتے ہیں یا نہیں؟ آپ محنت و مزدوری کرتے ہیں یا نہیں؟ وغیرہ سارے کے جتنے جو ہے نا آفس ورکر ہیں کسی بھی لحاظ کے ساتھ وہ سارے کے سارے آفیسز والے اس میں شامل ہو جاتے ہیں وغیرہ میں. تو اکثر مولانا کہتے ہیں لوگ کہ کوئی پیسہ بچتا نہیں after the year, you know, the financial after the year خرچے کے بعد, you know, the allowable expenses, there's nothing that remains from the salary. اس بنا پر کیا دیکھیں، ایک تو یہ بہانہ بالکل آپ ہر ایک سے سنتے رہتے ہیں جی، اور ایک یہ جنرل ایکسکیوز ہے. یہ آپ جس سے بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے تو کہتے ہیں ہمارے حالات تو بڑے خراب ہیں، ہم نے تو بڑی مشکل میں ٹائم پاس کیا ہے، ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ آپ کی تاریخ خمس کون سی ہے؟ آپ نے کون سی اپنے لیے سیٹ کی ہوئی ہے تاریخ؟ سب سے پہلا تو کویسچن یہ. آپ نے ایک اپنی تاریخ کی جو سیٹنگ ہے، مجتہد یا اس کا وکیل آپ کو کر کے دیتا ہے کہ آپ کی تاریخ خمس یہ ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کی تاریخ خمس آتی ہے اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ سال کی گردش کے بعد آپ کے پاس آدھا کلو جو ہے چاول نہ بچے ہوں، آدھا چھٹانگ نمک نہ بچا ہو، آدھی جو ہے نا وہ چمچ اس کی، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اس پہ بھی آپ کو خمس دینا ہے. خواہ آپ کے پاس 1 کلو آلو موجود ہیں، 1 کلو ٹماٹر موجود ہیں، اس ٹائم کے اوپر جب آپ کی تاریخ خمس آ گئی ہے، آپ کے کچن میں کوئی چیز ہے، 1 چھٹانگ نمک تو آپ کے پاس بچا ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ اس کو اس طرح آزمائیں، اپنے لیے ایک سیٹ کریں، ایک تاریخ کو متعین کریں، ایک تاریخ کو منتخب کریں اور اس کے بعد دیکھیں خمس کی برکات پھر آپ کے اوپر اللہ کس طرح کی نعمات نازل کرتا ہے. یہ ہے چیز. ہاں البتہ یہ جو ایکسکیوز ہے، اگر انسان تاریخ خمس سیٹ نہیں کرتا ہے، متعین نہیں کرتا ہے، نہیں بناتا ہے، تو ہر سال میں یہ ایکسکیوز ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم نے مشکل سے ٹائم گزارا ہے. سال کیسے گزارا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سال ہم نے کیسے گزارا. تو یہ ہر سال کا ایک ایکسکیوز بنتا رہے گا. لیکن کم از کم اپنے لیے ایک تاریخ سیٹ کریں. سسٹمیٹک لائف اسلام چاہتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے
کہ یہ سارا کہا کہ تم اتنا اپنا حساب کرو، تمہاری جیب میں کیا ہے، تمہارے بینک میں کیا ہے، تمہاری مالیت کیا ہے، تم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے، تمہارے کچن میں کیا ہے. ایک سسٹمیٹک لائف، ایک ڈسپلن جو ہے اس زندگی کی طرف اسلام لے کر جاتا ہے، اور جس کی طرف مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی ان پاک وصیتوں میں فرمایا کہ وہ نظم امرکم، اپنے امور کو ڈسپلن میں لاؤ، منظم کرو اپنے آپ کو، اس طرف اس بات کو متوجہ کریں. یہ کام جو میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو نسخہ دیا ہے، اس طرح کریں. ہر ایک جو بھی بالغ ہے، آپ بچوں کے بے شک الگ سے تاریخیں رکھ دیں. اگرچہ ہمارے بچوں نے تو وہی ہے کہ وہ ہم نے جو کہ 15 شعبان کو ہماری تاریخ چلی آئی تو انہوں نے بھی وہی اس وقت جو ہے نا وہ سیٹ کی. لیکن اگر آپ گھر کے ممکن ہے 3 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، بچے اگر اپنی الگ تاریخ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو الگ رکھنے دیں. آپ کی ایک تاریخ ہے، آپ اس تاریخ کو الگ رکھیں، تو کوئی اس میں فرق نہیں ہے. اگر ایک ہی چاہتے ہیں کہ نہیں سارے گھر میں ہمارا ایک ہی سسٹم باقی رہے اور ایک ہی تاریخ ہونی چاہیے، ایک تاریخ رکھ کے اس کے بعد دیکھیں آئندہ سال کیا ہوتا ہے آپ کا. ایک دفعہ آ تو جائیں نا، اس نظام میں شامل ہو جائیں. یہ خمس کیا ہے؟ ایک نظام کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے، اور تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اور پھر آپ اس طرح کے عزتوں اور شرافتوں کے جو ہیں جو دروس ہیں نا اس میں ان میں شامل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے کہ وہ جو بار بار کا وہ ایکسکیوز ہے اور یہ ہر ایک کے پاس ہے. ہر ایک سب سے سمپل اور سب سے سادہ اور سب سے مشہور جو ہمارے پاس ایکسکیوز ہے وہ یہی ہوتا ہے. وغیرہا مما یکتسب من غیر الانواع المذکورۃ قسیما، وہ جو تقسیم بندی ہم نے پہلے کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. ہم ان کے علاوہ کی بزنس کی بات کی ہم نے، آفس کی بات کی ہم نے، محنت مزدوری کی بات کی ہم نے، ٹھیک ہے، زراعت اور غرس کی بات کی ہم نے، یہ جو شجرکاری ہوتی ہے اس کی بات کی ہے. غرس یعنی یہ جو درخت وغیرہ لگاتے ہیں، شجرکاری ہوتی ہے، باغبانی ہوتی ہے، یہ ساری اسی میں شجر جو لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، اس درختوں کے اوپر بھی خمس ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، چونکہ اتنا نظام، اتنا یہ رچ سسٹم ہے خمس کا، حتیٰ کہ جو بیلیو نہیں کرتے ہیں خمس پہ ان کے ہاں سیمینار ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ سیمینار نہیں کرتے ہیں خمس پر، وہ لوگ سیمینار کرتے ہیں کہ جو شیعہ اکنامیکل سسٹم ہے یہ کیوں رچ ہے، اتنا کیوں پاورفل ہے، کیوں اتنا محکم مستحکم ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ہم اگر میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہم صحیح معنوں میں خمس کے پابند ہو جائیں، کسی مسجد کو چندہ بازی کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام بارگاہ کو ضرورت نہیں ہے، کسی ٹی وی چینل کو ضرورت نہیں ہے، چونکہ کوئی فقیر آپ کو جو ہے نا اپنے اس میں نہیں ملے گا، چونکہ ہم لوگ اس کے صحیح سسٹم کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہے یہ سارا. اور ہر ایک اگر اپنے اس کے فائدے کو دیکھے اور یہ شکر کرے کہ سادات ہم سے خمس وصول کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر یعنی یہ ان کا احسان ہوتا ہے کہ جو وصول کر رہا ہے تمہیں، یعنی کیا کرتا ہے، تم نے تو دینا ہی دینا ہے، آپ نے خمس دینا ہے، آپ کے اوپر واجب آپ نہیں رکھ سکتے ہیں خمس کو. کس کو دینا ہے؟ سادات وصول کرتے ہیں تو ان کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ انہوں نے وصول کر کے ہمیں بری ذمہ کر دیا ہے اپنے اس واجب سے. مومنین کو اگر دیے جاتے ہیں ان کا احسان ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بری ذمہ کر دیا ہے. خمس دینے والے کا کسی بھی کوئی احسان نہیں ہے. میں پھر کہوں یہ جملے آپ کو، خمس دینے والے کو اسے دینا ہے، اس کا مال ہی نہیں ہے. یہ مال ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو، اس نے دینا ہے. اچھا دینا ہے، اگر سہم سعادت تو سعادت کو دے گا، سہم امامت تو سوشل ویلفیئر سسٹم میں جائے گا. اچھا جس نے وصول کیا ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے اس آدمی کو بری ذمہ کیا ہے. اس وجہ سے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ معصومین نے اتنی جو گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، جنت کی ضمانت، مال کی ضمانت، رزق کی ضمانت دی ہے، اس بنیاد کے اوپر ہے. اور جو غرض کی شجرکاری کی اس نے فرض کیا ہے، میں آپ کو مثال دوں، کسی نے 10 درخت لگائے، ٹھیک ہے، 10 درخت اس نے لگائے ہیں. پہلے سال فرض کیا اور جب اس نے شروع کی ہے تو اس کی قیمت تھی، جب اس نے غرض کیے ہیں، شجرکاری کی ہے،
یا اس میں اس نے میوہ جات کے جو درخت لگائے ہیں، یا فرض کی تو ایپل ٹری لگائے یا اورنج کے یا اس قسم کے دوسرے ہیں لگائے، اس وقت فرض کی جب اس نے لگائے ہیں تو اس کی قیمت ایک ایک درخت کی تھی 50 پاؤنڈ، ٹھیک ہے. آپ 50 نہ لے کے چلیں، یہاں سے جو لیتے ہیں شاپوں میں لے کے، ایک آدمی گیا ہے اس نے ایپل ٹری خریدے ہیں کچھ 20-25 اور اس وقت ان کی قیمت تھی 10، تو 10 ٹری جو تھے اس کی کتنی قیمت ہو گئی ہے؟ 250. 10 میں اس نے خریدا ہے جی. تو 10/10 That's 100, but ہمیں 25 نہیں بولا. چلیں 25 لیتے ہیں 25 لے لیتے ہیں اور وہ جو ہے نا 250 ہوگی، ٹھیک ہے. 10 درخت آپ نے شجرکاری کی ہے اس کی، اور اس مہم میں، اس اہم میں، یہ اہم جو ایک مسئلہ تھا اور شجرکاری کی مہم چلاتے ہوئے آپ نے 10 درخت لگائے، اس وقت اس کی قیمت تھی 250 پاؤنڈ، ٹھیک. اب آئندہ سال جب آئے گا تو اس کی قیمت کتنی ہو گئی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کی قیمت 250 نہیں ہے، بلکہ اسے فرض کیا کہ 100 پاؤنڈ اس کی قیمت بڑھ گئی. اب جو 100 پاؤنڈ بڑھی ہے، اس 100 پاؤنڈ کے اوپر آپ کا خمس ہے. اب جتنا نمو بڑھتا جائے گا اسی طرح اس پہ خمس کی نوعیت اور خمس کی شرائط بھی بڑھتی جائیں گی. آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ انسان کیلکولیٹ کرے جن کے جنگل ہیں. اب ہر ایک درخت کے سامنے وہ تو پورے سال پھر لگ جائے گا اس کو، درخت کو ہر ایک کو ناپتا رہے، ہر ایک کی قیمت لگاتا رہے، ہر ایک کا وہ سلسلہ کرتا رہے، تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا مسئلہ. اس کے لیے کیا رائے حل ہے؟ اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے طریقہ کار ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ مجتہد یا اس کے وکیل سے بات کرے، مصالحت کرے، کمپرومائز کرے اس سلسلے میں کہ یہ سلسلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال میں فرض کیے پہلے میں 250 تھی، اب اس کا ہر سال میں 100 پاؤنڈ جو ہے بڑھ گیا. آپس میں مصالحت کر لیں تب بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ مثلا بیوہ جات کے اگر درخت ہیں، فروٹس وغیرہ کے اگر کوئی ہیں، فروٹس اس میں جتنا آتا ہے اس کو خمس دے دیں، تو وہ بھی آسانی کے ساتھ اس کو حل کیا جا سکتا ہے. کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ خواہ پھر وہ باز کریں ہاں جی وہ تو ہدایت ٹی وی تو دس ہے نا، نہیں دسے نے بہتر درخت کس طرح پورے جنگل کس طرح انسان حساب کر سکنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے. وغیرہا مما یکتسب من غیر الانواع المذکورۃ قسیما، یہ میں ان کی بات ہو رہی ہے، ان مقاصد کی بات ہو رہی ہے کہ جو انواع اور اقسام پہلے ہم نے بیان کی ہیں، وہ مذکور انواع المذکورہ کون سی ہیں؟ غنیمہ، معدن اور غوث. یہ تینوں جو ہیں نا، یہ اس سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. اس سے ہٹ کے کیا ہے؟ آفس کے کام ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، پھر اس کے بعد زراعت کھیتی باڑی کے ہیں، شجرکاری کے ہیں، باغبانی کے ہیں، آفس کے ہیں. اس کے بعد اور کوئی ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی، یہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. ساری اس کیٹیگری کو اگر کارخانے میں کام کر رہا ہے یا وہ کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے، کوئی اگر محنت و مزدوری کر رہا ہے، کوئی اور کسی کے پاس شاپ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مارکیٹ ہے، یا اسی طرح آزاد مارکیٹوں میں کام کر رہا ہے، تو وہ سارے کے سارے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. وَلَوْ بِنَمَائِن، اگرچہ وہ کیا ہو، نمائن میں نے ابھی بتا دیے، خواہ ان درختوں کی نمو ہو، یعنی کیا ہے، ان میں اضافہ ہو، جس طرح نشو و نما ہوتی ہے وہ اس میں ہو رہی ہو، اس صورت میں وَتَوَلُّدٍ، مثلا ایک اس نے بھیڑ لی تھی، اب اس نے جو ہے نا وہ بچے دیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے 10-12 ہو گئے ہیں. اب جو وہ 10-12 ہو گئے ہیں اس پہ باقی پہ کیا ہے؟ خمس ہوتا ہے، خمس ہے اس کا سلسلہ. تو یہ ہے کہ وَتَوَلُّدٍ وَارْتِفَاعِ قِیمَةٍ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَارْتِفَاعِ قِیمَةٍ، یعنی مثلا پہلے سال اس نے ایک چیز لی تھی، کیا ہوتی اس کی قیمت اس ٹائم فرض کیا کہ 100 پاؤنڈ تھی. اس کے بعد جو آئندہ سال آیا ہے اس کی قیمت ہو گئی ہے 200 پاؤنڈ. نہیں، ارتفاع قیمت جو ہے نا بڑھ گئی ہے. فرض کیا کسی نے مکان لیا تھا 20,000 پاؤنڈ کا، اور اس کے بعد 20 تھا، ابھی اس کی قیمت بڑھ کے 50,000 ہوگی. کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کسی نے 1 لاکھ پاؤنڈ کا مکان لیا، اب اس کی قیمت 1 ملین پاؤنڈ ہوگی.
جو ارتفاع قیمت ہے 100 سے زیادہ ہے، جتنے کا خریدا ہے ارتفاع قیمت جو اس کی ہے وہ کیا ہے؟ وغیرہ اسی طرح کی باقی چیزیں میں ہیں، نما ہے، تولد ہے، زیادہ اس کے مثلا کوئی خریدے گئے ہیں بھیڑیں، گائے، بکریاں، یہ سارے اس میں اضافہ ہوا ہے، اس میں بھی خمس ہے. اسی طرح قیمت بڑھ گئی ہے، اس پہ بھی خمس ہے. لیکن علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اگر قیمت بڑھ گئی ہے تو اس پر خمس نہیں ہے. وغیرہ خلافاً للتحریر، لیکن علامہ حلی نے اپنی کتاب جو تحریر ہے اس میں بتا دیا حیث نفع ہو فی الارتفاع، کہتے ہیں نہیں اصل تو پیسے تو دے دیے تھے اس نے خمس، آپ اس میں قیمت زیادہ ہوئی ہے تو اس بیچارے کا کیا کچھ، اس نے کیا کیا ہے، قیمت بڑی ہے نا اس مکان کی، اس نے دے دیے تھے خمس، لہٰذا اس کے اوپر خمس نہیں. یہ علامہ حلی کی رائے. 4 مسئلے یہاں پہ آپ نے پڑھ لیے ہیں. کون کون سا مسئلہ؟ غنیمت کا، پھر معدن کا اور غوث، اور چوتھا ارباح المقاصد. یہ 4 مسئلے اور 4 واجب جو تھے یہ ہم نے اس میں پڑھ لیے ہیں کہ اس لیے ارباح المقاصد کا جو تقریباً سارے کے سارے ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں اور ہم سب کو چاہیے کہ خمس ادا کریں. اور جو بھی کسب و کار کرنے والا ہے، جو بھی محنت اور مزدوری کرنے والا ہے، جو بھی کشت و کار کرنے والا ہے، جو بھی کھیتی باڑی کرنے والا ہے، یا جس بزنس مین ہے، تجارت کر رہا ہے، یا کسی آفس میں ہے، یا کوئی اور نوکری کر رہا ہے، نوکری پیشہ جتنے افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. والخامس الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ولا قدره بوجه فإن اخراج خمسه حينئذ يطهر المال. یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ خمس کا نظام اتنا اہم ہے اور اسے ضروریات دین میں سے قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کی جو مختلف کیٹیگریز ہیں اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے اس سے آپ نے خمس دینا ہے. ما غنمتم، یہ ایک صورت ہے غنیمت، لیکن اس کا غنیمت کا اطلاق جو ہے نا وہ بالمعنی العموم ہے، یعنی آپ کو جو بھی فائدہ اس میں ملتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ کلما کان رکازا ففیہ الخمس، جو چیز بھی انسان حاصل کرتا ہے اس میں کیا ہے کہ انسان کو خمس دینا چاہیے. اور سارے کا سارا معدن کے سلسلے میں بتا دیا گیا ہے کہ جب اس کی نصاب جو ہے نا پورا ہوتا ہے، یعنی 20 درہم، یس 20 دینار سے جو ہے نا 20 دینار، if it reaches 20 دینار then اس میں یہ ہے. اور وہ بھی کیا ہے کہ خمس دینا ہوگا، لیکن اخراجات جو ہے نا ایکسپینسز کے نکالنے کے بعد ہے. مولانا اسی وقت نہیں دینا پڑتا معدن، اگر معدن آپ کو مل جائے اور that's for غوث I think isn't it؟ نہیں، معدن کے سلسلے میں بھی یہی ہے، اسی وقت یعنی ادا اگر 20 درہم سے زیادہ بڑھ جائے، 20 درہم سے قدر اس کا اسی وقت دینا، 20 درہم نہیں 20 دینار سے اگر وہ بڑھ جائے اسی وقت دینا پڑتا ہے نا، تو پھر آپ کو دینا پڑے گا. اور اسی طرح ان میں سے ایک جو چیز ہے کہ جس پر خمس واجب ہے وہ کیا ہے کہ الکنوز والمعادن والغوث والغنیمہ. کنوز کے سلسلے میں ابھی جو بات ہوتی ہے کہ اس پہ یہ روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور وسائل الشیعہ میں بھی یہ موجود ہے 3 باب میں، اور ما یجب فیہ الخمس، اور 7ویں نمبر حدیث ہے یہ. تو اس لحاظ کے ساتھ کہ انسان اگر دیکھے کہ جو خمس ہے یہ واجب ہے اور چیزیں بھی ساتھ بتا دی گئی ہیں، اور جو بھی کاریگر ہے، جو بھی محنت اور مزدوری کر رہا ہے، اگر سال کے اخراجات کے بعد اس کے بعد اس سے جو کچھ بھی بچتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ادا کرے. اب یہاں کے اوپر یہ جو کہا ہے کہ مال جو ہے نا مختلط ہو گیا حرام اور حلال کے ساتھ، فرض پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اب حرام حلال کا، تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟
پتہ ہے تو پھر اس کا مسئلہ اور ہے، کچھ کا پتہ ہے تو اس کا مسئلہ اور ہے، زیادہ کا پتہ ہے اس کا مسئلہ اور ہے۔ جب نہیں پتہ ہے کہ مال کس کا ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ جو روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اتا رجلون، ایک شخص آیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، انہوں نے آ کر کہا کہ انی کسبت مالا، میں نے بڑا مال کمایا ہے، اغمزت فی مطالبہ اغمزت فی مطالبہ حلالا و حراما وقد اردت التوبہ۔ لیکن کیا کیا کہ جب مال تو میں نے بڑا کمایا، لیکن میں نے کوئی خاص حساب کتاب نہیں رکھا، حلال حرام کا میں نے کوئی خاص دھیان نہیں رکھا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے توبہ تو کر لی ہے، توبہ میں نے کر لی ہے، اور لیکن میں کوئی خاص توجہ نہیں کرتا تھا، جدھر سے آیا جیسا آیا وہ میں باہر کر لیتا رہا، اور یہ کیا کرنا چاہیے؟ ولا ادر الحلال منہ والحرام، اور یہ بھی مجھے نہیں پتہ ہے کہ اس میں حلال کتنا ہے اور حرام کتنا ہے۔ وقد اختلط، اور یہ کیا ہے کہ علیہ، اور مجھ پہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا مخلوط ہو گئی ہیں، مکسڈ اپ ہو گئے ہیں مسئلہ، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، فقال امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تصدق خمس مالک فإن اللہ رضی من الاشیاء بالخمس وسائر المال لک حلال۔ فرمایا کہ اگر آپ کو پتہ نہیں تو اس میں سے کیا کرو، تم خمس ادا کر دو، خمس ادا کر دو گے تو تمہارا باقی جو مال ہے وہ پاک ہو جائے۔ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو مال کماتا تھا، حلال حرام پہ اس کی کوئی توجہ نہیں تھی، اور بعد میں اسے خیال ہے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، توبہ بھی کر لی، امام علیہ السلام سے پوچھا، امام نے فرمایا میں تمہیں رائے حل دیتا ہوں۔ رائے حل یہ ہے کہ اس سے جو مخلوط ہو گیا ہے حلال اور حرام مال، اور تمہیں پتہ نہیں تھا، غفلت کی وجہ سے ہوا ہے ایسا، اور تمہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اس میں سے فرض کیا ہے 10% ہے، 20% ہے جو مخلوط ہے، اور تمہیں کوئی خبر نہیں ہو رہی ہے اس کی، تو اس کا تم کیا کرو، 20% خمس دے دو، خمس دے دو 20%، تو پھر باقی مال کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ یہ روایت میں نے آپ کو اس لیے سنائی، لیکن یہاں پہ جو وضاحت ہے یہ تاکہ ایکسپلین کرے گی یہ روایت، یعنی یہ آپ کو پتہ چل گیا، کیا پتہ چلا کہ اگر حلال رزق مخلوط ہو گیا حرام کے ساتھ، ہاں اس کا مطلب ٹو پیوریفائی دین اس کا خمس نکالنا پڑے گا، کتنا نکالنا پڑے گا، 20% نکالنا، تو باقی مال کیا ہو جائے گا، حلال باقی مال حلال ہو جاتا ہے، حلال ہو جائے گا۔ تو پھر اس میں سے اگر جب خمس نکال دیا تو پھر باقی آئندہ سال پھر نکالنا پڑے گا، What do you think؟ No, I don't think so۔ باقی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ والخامس، پانچواں کیا ہے، الحلال المختلط بالحرام، وہ مال ہے کہ جو حلال اور حرام میں مخلوط ہو گیا ہے، مکسڈ اپ ہو گیا ہے، ولا یتمیز، اب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کتنا ہے کیسا ہے، ولا یعلم صاحبہ، اور یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کس کا ہے، یعنی نہ اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ کون ہے اس کا مالک، اور نہ ہی اس سے کچھ چیزیں آپ ڈسٹنکشن بنا سکتے ہیں، اس کو ممتاز کر سکتے ہیں، نہ اس کی جو ہے نا آپ کس کا ہے کیسا ہے وہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے، ولا قدرہ، اور نہ ہی اس کی جو ہے وہ آپ مقدار آپ کو پتہ ہے، یعنی پرسنٹیج بھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ اس کو قدرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مجہول نہ پڑھیں، آپ پڑھیں ولا یعلم صاحبہ ولا قدرہ، صحیح ہے، لیکن اگر مجہول پڑھیں گے آپ اس کو ولا یعلم صاحبہ ولا قدرہ، Do you understand؟ I think so۔ Think so یا definitely؟ I'm not sure to be honest۔ دیکھیں ایک دفعہ اگر آپ نے معلوم پڑا گرامیٹیکلی تو پھر کیا ہے کہ اس کو آپ کو جو ہے نا وہ یعلمو کے بعد آپ کو مفعول چاہیے ہوگا نا، یعلمو،
یعنی Oh, فعل qadarahu, ہے. you mean? Qadarahu. Yes. Yes, I understand. Yeah. 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 تو پھر وہ Yes, مفعول بن جائے گا. صحیح. ولا یعلم صاحبہ تو وہ نائب فاعل بن جائے گا. نائب فاعل مجہول قدرہ بن- ہو Yes. جائے گا. ہاں مضموم ہوگا. صحیح. تو آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں, اس میں صحیح. پرابلم نہیں ہے. یعنی ولا یعلم صاحبہ ولا قدرہ بوجہ, کسی لحاظ کے ساتھ بھی نہیں جانتا ہے, نہ اس کی اماؤنٹ کو جانتا ہے, نہ اس کے بارے میں اس کی تعداد کا پتہ ہے, نہ اس کے مالک کا پتہ ہے. پھر کیا کرے آدمی؟ پیسہ تو پڑا ہوا ہے, یہ پتہ ہے کہ یہ مخلوط ہو گیا ہے. اگر مخلوط ہو گیا ہے, کتنا ہوا ہے پتہ نہیں, کس کا ہے پتہ نہیں, کیسا ہے پتہ نہیں. ایسی صورتحال جب یہ تینوں صورتیں بن جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ فَإِنَّ إِخْرَاجَ خُمْسِهِ حِينَئِذٍ, اس صورت میں خمس کو ادا کرنے سے یطہر المال من الحرام, ایسی صورتحال میں وہ حرام مال کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا جب آپ نے اس کا خمس ادا کر دیا ہے. جس طرح بھی میں نے آپ کو روایت پڑھی. یعنی مجتہد جب کسی فتوے کو لکھتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں لکھتا, بلکہ وہ ہمیشہ یا قرآن کا سہارا لیتا ہے یا اہل بیت کا سہارا لیتا ہے. فَإِنَّ إِخْرَاجَ خُمْسِهِ حِينَئِذٍ يُطَهِّرُ الْمَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَوْ تَمَيَّزَ كَانَ لِلْحَرَامِ حُكْمُ الْمَالِ الْمَجْهُولِ الْمَالِكِ, اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس میں اتنا جو ہے اس میں کیا ہے؟ حرام حرام ہے. جی. مثلا فرض کیا 10%, 20%, اب اس مال کا کیا ہو جائے گا؟ آدمی کا نہیں پتہ ہے, وہ پتہ چل گیا کہ اتنا ہے, 20% ہے. یہ 20% جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اچھا 20% کس کا ہے؟ وی ڈونٹ نو. اگر 20% کو یہ نہیں پتہ کہ کس کا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مجہول المال, تو پھر مجہول المال ہو جائے گا نا. مجہول المال جو ہے نا حیث لا یعلم, کہ پتہ ہی نہیں اس کا ہے کہ کس کا ہے, تو مجہول المال کا جو حکم ہے اس پر صادر ہو جائے گا. مجہول المال کا حکم کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پتہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے نام کا صدقہ دے دیں, آپ کے لیے نہیں ہے. مجہول المالک ہے نا شیخ. ہاں مجہول المالک ہے نا, یعنی وہ اس کا نہیں ہے نا. پھر صحیح. جو مجہول المال یا مجہول المالک ہو جائے گا تو پھر کیا ہے کہ وہ تھوڑا کہے گا اللہ دیجے خدائے دی نہ دے لے دی نہ پائے, اس طرح تھوڑا ہے. ہاں پہ آپ کو چونکہ یہ مجہول المالک ہے, اس کا پتہ نہیں ہے کس کا ہے, اور آپ کے پاس چونکہ یہ مجہول ہے مال پڑا ہوا, آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے نام کا صدقہ دے دیں. اس کے نام کا صدقہ دیں. اب یہ مسئلہ ہے کہ فرض کیا کہ زید کا مال جو ہے اس کے پاس تھا اور اسے پتہ نہیں تھا کس کا ہے, بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ تو زید کا مال تھا. اب جو اس نے صدقہ دیا ہے تو شرعی لحاظ سے پھر اس کو ضامن ہے, یہ یعنی واپس کرنا پڑے گا واپس, اگر وہ راضی نہیں ہے. اگر ویسے نارمل راضی ہو جاتے ہیں, یار پتہ نہیں سی کہ تیرا نام صدقہ دیتے. وَلَوْ عَلِمَ صَاحِبَهُ, اگر اس کا مالک کا پتہ چل گیا ہے, صحیح ہے. وَلَوْ عَلِمَ صَاحِبَهُ یعنی صاحب المال المختلط, وہ جو اختلاط ہوا ہے مال, اس کا اگر پتہ چل گیا ہے. وَلَوْ فِي جُمْلَةِ قَوْمٍ مُنْحَسِرِينَ, اگرچہ جو ہے اس کا یہ پتہ چل جائے کہ ایک اجمالی طور وہ جو فلاں قوم ہے نا, کمیونٹی ہے, یہ اس کا مال ہے, اتنا بھی اگر اس کا پتہ چل گیا ہے, فَلَا بُدَّ مِنَ التَّخَلُّصِ مِنْهُ, تو اسے چاہیے اپنی جان خلاصی کرائے اس مال سے. یہ مال کوئی معمولی نہیں ہے, دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا, دوسرے کے مال کو کھانا, دوسرے کے مال کو اپنے مال میں مخلوط کر لینا. اس لیے اسے جان چھڑانی چاہیے, جان خلاصی کرنی چاہیے. اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں قوم کا ہے تو اسے کہے پلیز, فرض کیا ہے. مثلا میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. اس نے کچھ پیسے دیے تھے, صحیح, اور اس سے اس نے ربا لے لیا. ربا مینس انٹرسٹ لے لیا, یعنی ربا سے اس سے سود لے لیا. بعد میں نے پتہ چلا, بعد میں کہتے ہیں یار اس طرح کرو, وہ جو میں نے آپ سے زیادہ پیسے لیے وہ آپ معاف کر دیں, میں نے آپ سے 5% لیے تھے یا 10% لیے تھے, آپ مجھے معاف کر دیں. فَلَا بُدَّ مِنَ التَّخَلُّصِ مِنْهُ وَلَوْ بِصُلْحٍ, سلو کر کے, کمپرومائز کر کے آپس میں. اگر وہ کمپرومائز کرتا ہے تو ٹھیک,
ولا خمسہ، اس صورت میں کوئی خمس نہیں ہے. فَإِنْ أَبَا، وہ صاحب مال جو ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم تو آپ کو وہ نہیں کرتے، وہ انکار کرتا ہے. قال فی تذکرہ، اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے نا ذکرہ میں یہ بات جو ہے نا وہ کہہ دی گئی ہے، دفع الیہ خمسہ، اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ اس کا 5واں حصہ اس کو واپس کریں. ان لم یعلم زیادتہ، اگر اس کی یعنی آپ کو یہ پتہ ہے کہ 20% سے زیادہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں، اسے 20% آپ اس کو دے دیں. اب یہ ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے لیکن آپ کا ظن اور آپ کا گمان اور آپ کی کیا ہے کہ جو امیجنل اور امیجنیشنز ہیں وہ اس بات پہ بتا رہے ہیں، او ما یغلب علی ظنہ ان علم زیادتہ و نقصانہ، یا آپ مثلا سوچتے ہیں اور ظن کرتے ہیں، فکر گمان کرتے ہیں کم ہے زیادہ ہے، تو پھر کیا ہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ خمس آپ کو جو ہے 20% دے دینا چاہیے اگر آپ کو زیادہ کا نہیں پتہ ہے، اگرچہ آپ کو اس کا کمی زیادتی کا بھی علم نہیں، گمان نہیں ہو رہا ہے. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے وَلَوْ عَلِمَ قَدْرَهُ، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مال مخلوط ہے 100 پاؤنڈ میں پڑا ہوا ہے، اس میں ایک روب، یا مثلا جو ہے نا وہ فرض کیا روب کا کیا ہوگا، کوارٹر کتنا ہوتا ہے 25. یہ جو 25 ہے یہ مال مخلوط ہے جو جائز نہیں ہے، حرام ہے. وصول فرض کیا 33% جو ہے نا اس کے پاس موجود ہے. واجب اخراجہ اجمع صدقۃ لا خمسن، تو یہ سارے کا سارے کیا کریں، یہ سارے کو کیا کرنا چاہیے، اسے صدقے کے نام پر یہ دے دینا چاہیے، چیریٹی کر دے اس کی سارے کی ساری. لا خمسن، خمس کے طور پر نہیں. ولو علم قدرہ، چونکہ اس وجہ سے کہ اس کو پتہ ہے اور یہ سارے کا سارا یہاں پہ کیسے خمس جو ہے نا اس کو دے گا، چونکہ یہ پتہ ہے کہ 25% یا 33% وہ کیا ہے، مال مخلوط ہے کہ جو مال جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو اس کے نام کے کیا کرنا ہے، پھر صدقہ دے دینا ہے. یہ پتہ ہے، صاحب کا نہیں پتہ ہے. وَلَوْ عَلِمَ قَدْرَهُ جُمْلَةً لَا تَفْصِيلًا، اگر کسی مال کے متعلق جو ہے نا اسے جملتاً یہاں پہ ہے اجمالاً، یعنی not in detail، briefly اس کو جو ہے نا وہ پتہ ہے، فی الجملہ اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، لا تفصیلاً. فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى الْخُمْسِ خَمَّسَهُ وَتَصَدَّقَ بِالزَّائِد، اگر اس کو پتہ ہے تو اس سے زائد کیا کرے، وہ جو 5واں حصہ ہے اس کی کیا کرے، خمس دے دے. وَتَصَدَّقَ بِالزَّائِد، اور جو باقی زیادہ ہے اس کا کیا کرے، وہ صدقہ دے دے، ٹھیک ہے. وَلَوْ ظَنًّا، اگرچہ اس کا احتمال اس کو دے رہا ہے، گمان دے رہا ہے. وَيَحْتَمِلُ قَوِيًّا كَوْنُ الْجَمِيعِ صَدَقَةً، اور یہ بھی کیا جاتا ہے احتمال کہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ صدقہ ہی دے جائے. صدقہ بمانا وہ نہیں ہے اس وقت، ایک چونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتی ہے، یہ وہ صدقہ نہیں ہے کہ جو واجب صدقہ ہوتا ہے. یہ صدقہ بمانا ہے تقرباً الی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو دیا جاتا ہے وہ ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ جو صدقہ ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے اسادات کے اوپر. وَلَوْ عَلِمَ نُقْصَانَهُ عَنْهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَا تَيَقَّنَ بِهِ الْبَرَاءَةُ صَدَقَةً، اگر اس سے کم ہے تو اسے اس طرح کرنا چاہیے کہ قدر مشترک بنا کر ایک اس طرح قدر متیقن کے طور پر اس کو فرض کیا کہ اسے یہ پتہ ہے کہ 30% یا 35%، تو قدر متیقن کیا ہے، جو اماؤنٹ جو آپ یقین سے جانتے ہیں کیا ہے، 35 پہ جب ہو جائے گا شک تو پھر کیا ہے، 30% ہے یا 35% ہے، تو قدر متیقن کیا ہے، جو آپ یقین سے، ہاں 33%، 35% ہوگا، تو 35% کو اسے دے دینا چاہیے قدر بالبراءۃ صدقۃ علی الظاہر وخمسا فی الواج، اس کو آپ صدقے کے طور پہ دے دینا چاہیے، وخمسا فی الواج، اور حقیقت میں اگر اس کا جو ہے نا وہ خمس دے دیا جائے تو وہ کیا ہے، یہ بہت زیادہ موجہ بھی ہے اور یہ احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے. اس وجہ سے خمس جو ہے نا وہ اس کو آپ
آپ اسی طرح نارمل صدقے کی طرف لے جائیں گے ویسے تو، لیکن جب خمس کا دیں گے تو سادات کی طرف ہی جائے گا، اور اس میں احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے. وَلَوْ كَانَ الْحَلَالُ خَلِيط مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمْسُ خَمَّسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، کیا ہے کہ اگر کوئی حلال جو ہے نا مخلوط ہو گیا ہے کہ جس میں مما یجب فیہ الخمس مخلوط ہوا ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کے اوپر پہلے سے خمس واجب ہے، فرض کیا مثلا مثال دیں معادن میں سے فرض کیا تھا، اس پہ پہلے خمس تھا، معادن اس نے نکالی اس پہ خمس تھا، اس کے بعد وہ مکسڈ اپ ہو گیا ہے کس کے مال حرام کے ساتھ، حلال حرام مکس ہو گیا ہے. وَلَوْ كَانَ الْحَلَالُ الْخَلِيط، وہ حلال خلیط جو ہے مخلوط ہو گیا مما یجب فی الخمس کہ جس کے اوپر خمس واجب تھا، جس طرح معادن ہے اور جس طرح غنیمت ہے، جس طرح غوث کے ذریعے کچھ چیزیں نکلی تھیں جن کے اوپر پہلے ہی خمس، چونکہ نکالنے کے بعد خمس واجب ہوتا ہے، اس کے لیے سال کا آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے. ایسی چیزیں ہیں خمسہ بعد ذالک کہ اس کو جو ہے نا بعد میں اس کی تخمیس کرنی ہے، اس کو 1/5 ادا کرنا ہے، یحسبہ تو اس کا حساب کرنا چاہیے الگ سے، اس کا الگ سے حساب ہو جائے گا. تو یہ پھر ڈبل خمس ہو گیا، بالکل یجب فیہ الخمس پھر خمسہ بعد ذلک، یعنی ڈبل ہو گیا نا پھر. نہیں، اس کا الگ یحسبہ یعنی حساب کتاب الگ کیا جائے گا. یعنی اگر آپ وہاں پہ لولو و مرجان ہیں اس کے اوپر پہلے سے خمس جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، یہ دوسری چیز جو ہے نا اس کے اوپر لگ گئی ہے، اس کا الگ سے حساب دینا ہے، اس کا الگ سے حساب دینا ہے. So it's double خمس، twice you're paying خمس. ٹوائس نہیں ہوگا اس پہ، وہ ٹوائس خمس نہیں ہے. فرق کیا ہے کہ جس کے اوپر پہلے سے خمس جو ہے لگا ہوا ہے، پہلے سے خمس کن کن چیزوں پر ہے؟ وہ جو 7 چیزیں جو بتایا ہم نے. ٹھیک ہے، 7 چیزیں نہیں ہیں جس پہ اسی وقت خمس ہوتا ہے. خمس ہوتا ہے اسی ٹائم پہ. غنیمت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، غوث ہو گیا ہے، معدن ہو گئی. اس پہ آپ کے یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ دوسرے مال میں مکس ہو گئی ہیں. صحیح ہے. اس مال دوسرے مال میں جب مکس ہوئی ہیں تو اب ان کا کیا ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے ان کو الگ کر دینا ہے، ان دوسری چیزوں کو الگ کر دینا ہے. یحسبہ ان کو الگ الگ کر کے آپ نے جو ہے نا تخمیس کرنی ہے، خمس نکالنا ہے. صحیح. وَلَوْ تَبَيَّنَ الْمَالِكُ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْخُمْسِ، اب جو ہے خمس تو نکال دیا، وہ جو مال حلال حرام مخلوط ہو گیا تھا وہ اس کا خمس بھی نکال دیا. اب خمس نکالا ہی تھا، تقسیم کر دیا، ایسے میں جو ہے نا وہ مالک آ گئے، انہوں نے کہا وہ تو ہمارا مال تھا، آپ واپس کریں. آپ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ فَفِي الضِّمَانِ لَهُ وَجْهَانِ، آپ اس صورت میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ ضامن ہے کہ اس کو واپس کرے، چونکہ مال اس کا تھا، اس کی اجازت نہیں ہے اور اس نے خمس دے دیا ہے، اس کو واپس کرے. اجودہما ذالک، وہ یہی ہے ذالک. اجودہما کیا ہے؟ سب سے بہترین جو وجہ ہے شہید ثانی کے نظریے کے مطابق وہ کیا ہے؟ ذالک. ذالک سے مراد یہ واپس کرنا. ہاں، ضامن ہے. کیا ہے وہ؟ گارنٹور، اس کو واپس کرنا پڑے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین.